अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शाह वली अल्लाह के बारे में, जो कि प्री पार्टीशन एरा से पाकिस्तान अफेयर्स का एक अहम क्वेश्चन रहा है। शाह वली अल्लाह 1703 में पैदा हुए और 1762 में इनका इंतकाल हुआ। ये एक रेप्यूटेबल फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि दिल्ली में रहती थी। इनका अपना जो पूरा नाम है वो है कुतुबुद्दीन अहमद, और उनको शाह वली अल्लाह बेसिकली उनके पायस नेक नेचर की वजह से उन्हें शाह वली अल्लाह कहा जाता था। उनके फादर अब्दुल रहीम अपने ज़माने के एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत रेनाउड इस्लामिक स्कॉलर रहे थे, जो अपनी नॉलेज की वजह से और अपनी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम की वजह से काफ़ी फेमस थे। और वो बेसिकली फाउंडर कहलाते हैं मदरसा रहीमिया के, जो कि दिल्ली में बहुत फेमस एक मदरसा था। अपने फादर की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए शाह वली अल्लाह ने कुरान हदीस की तालीमात हासिल की, और उनकी जो फ़र्स्ट ग्रूमिंग है, जो इनिशियल उनकी ग्रूमिंग है, वो उनके घर से ही शुरू हुई। उनके फादर ने बेसिकली उनमें इस्लामिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करना घर ही से उनकी तालीमात उनकी शुरू की थी। जब वो 17 और 18 साल के थे तो उनके फादर बेसिकली उस वक़्त बीमार हो गए, और शाह वली अल्लाह ने बेसिकली उनके मदरसे का चार्ज संभाल लिया। वहाँ पर उन्होंने उसकी कई ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश की, यानी उसकी मदरसा रहीमिया की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और वहाँ पर उन्होंने शिया स्कॉलर्स को भी इनवाइट किया कि वो अपने फ़ेथ की टीचिंग्स जो हैं वो लोगों में देना शुरू करें। हालांकि जो उनके फ़ादर थे उन्होंने सिर्फ हनाफी टीचिंग्स जो थी वो मुसलमानों में दी थी। उनका इंतकाल 59 ईयर्स की एज में 1762 में बेसिकली हुआ। अब हम बात करेंगे शाह वली अल्लाह के ख़िदमात के बारे में कि शाह वली अल्लाह ने मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या ख़िदमात सरअंजाम दी हैं। शाह वली अल्लाह बेसिकली जो है वो ब्रिज करना चाहते थे गैप जो कि उलमा और सूफ़ीज़ के दरमियान था। ठीक है, वो बेसिकली रिकन्सिलिएशन का काम अदा करना चाहते थे। उस वक़्त जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उलमा के दरमियान और सूफ़ीज़ के दरमियान अबाउट वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद, जिसको हमने पहले कवर कर लिया है। ही एनालाइज द ईवल एंड रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सूफ़ीज़म। उन्होंने एनालाइज़ किया कि जो सूफ़ीज़म है, जो वहदतुल वजूद है, वो किस तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिसेस इंडल्ज करवा रहा है मुसलमानों के अंदर। उसकी रॉन्ग साइड को बेसिकली उन्होंने एनालाइज़ किया एंड सजेस्टेड उलेमा टू गाइड देम इन मैटर वेयर गाइडेंस इज़ नीडेड। और उलमा को बेसिकली ये रिक्वेस्ट की या रियलाइज़ करवाना शुरू किया कि वो सूफ़ीज़ को गाइड करना शुरू करें उन मामलात में जो कि एंटी इस्लामिक हैं, ताकि वो अपना क़िबला दुरुस्त करें। साथ ही साथ में उन्होंने ये मैसेज भी जनरेट किया कि स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सूफ़ीज़म ये भी दीन का हिस्सा है अगर अपने ट्रू प्रैक्टिस के ज़रिए फ़ॉलो किया जाए, अगर इसको ट्रू एसेंस में लिया जाए। तो ये भी उन्होंने उलमा के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश की। एंड बाय डूइंग सो व्हाट ही डिड, ही बेसिकली ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन उलमा एंड सूफ़ी, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग पेज के ऊपर उस वक़्त चल रहे थे, जिससे काफ़ी वहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ बन रही थी। तो उन्होंने ये जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन दिया था ना सूफ़ी डॉक्ट्राइन का, उससे काफ़ी हेल्प हुई थी मुसलमानों की प्रैक्टिसेस को ठीक करने में, क्योंकि उलमा और सूफ़ीज़ जो हैं वो अपने गैप को ब्रिज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा उनका एक और अहम कारनामा ये था कि उन्होंने शिया तालीमात जब अपने मदारिस से उसका इनिशिएशन किया, तो इसके ज़रिए उन्होंने लोगों में बेसिकली ये जो डिफरेंट मसलक के लिए उनके दिल में जो एक नेगेटिविटी थी उसको दूर करने की कोशिश की कि जो शिया मसालिक के कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हनाफी मसालिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से सेम पेज के ऊपर होने चाहिए, और किस तरीके से जो लोग हैं बेसिकली उनको अपने ये जो मसालिक के दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको हार्मोनाइज़ करने की उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, इसके अलावा उनकी हम रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर अगर निगाह डालें तो रिलीजियस सर्विसेज में उन्होंने कुरान पाक का पर्शियन में तर्जुमा किया था, ताकि लोग उस वक़्त पर्शियन ज़ुबान समझते थे, बोलते थे। मेन पर्पज़ ये था कि लोग कुरान पाक को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि वो उसको समझें और बाद में कुरान की और सुन्नत की तालीमात को अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें।
انہوں نے وہاں پر اجتہاد کی امپورٹنس کے اوپر بھی کافی ایمفسائز کیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے رادر دین کہ آپ بلائنڈلی کسی بھی چیز کو فالو کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اجتہاد کے اوپر بہت ایمفسائز کیا تھا، تو وہ لوگوں کو اس وقت کے جو صوفیز تھے، علماء تھے، ان کو اجتہاد کا بھی میسج دیتے تھے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے 1730 میں بیسیکلی مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی تھی، اور وہاں پر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، جو انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واپس بر صغیر جائیں اور وہاں پر اپنی یہ ریفارم موومنٹ کو کنٹرول کریں، دوبارہ سے وہاں پر آپ جاری کیجئے۔ اچھا، اس وقت میں جو ہے مغل امپائر جو ہے نہ صرف وہ بلکہ ڈکلائن کا شکار تھا، بلکہ ہندو اور سکھ جو تھے وہ پاور کے اندر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ بھکتی موومنٹ کے ذریعے مسلمان جو تھے وہ ویسے ہی اپنی لگژریس لائف سٹائل کی وجہ سے پستی کا شکار تھے۔ تو جب وہ مکہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی 1730 میں، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جو انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس بر صغیر جائیں اور وہاں پر اپنی ریفارم موومنٹ کو کنٹینیو رکھیں۔ جس کے بعد 1732 میں وہ واپس آئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی جو ریفارم ہے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اکنامک اور پولیٹیکل ریفارمز جو ہیں وہ ریفارمز لانے کی کوشش کی۔ اب ان کی اکنامک ریفارمز یا اکنامک سروسز جو ہیں مسلمانوں کے لیے وہ کیا تھیں؟ تھوڑا سا میں اگر آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ دوں، یہ بیسیکلی آپ ریزنز آف ڈاؤن فال میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو مغل ہیں ان کے یا مسلمانوں کے جو ڈاؤن فال ہیں ان کی پستی کی وجہ کیا بنی۔ اکبر اس وقت اس نے جزیہ اینڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ بیسیکلی نان مسلم سے ہم کلیکٹ کرتے تھے اس وقت کے لیڈرز، ان کے پروٹیکشن کے لیے۔ تو اکبر نے جو ہے وہ جزیہ ختم کر دیا تھا، یعنی اب جو نان مسلمس تھے ان کو بیسیکلی اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جی، تو اکنامک سروسز کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکنامک سروسز میں اکبر نے، جیسے میں بتا رہی تھی کہ اس نے جزیہ ختم کر دیا تھا نان مسلمس کے اوپر، جو کہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے نان مسلمس ان کے پروٹیکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ مغل جو ہے وہ شدید لگژریس لائف سٹائل گزار رہے تھے، ان نیسیسریلی وہ اسپینڈ کرتے تھے، اپنے پیسوں کو ضائع کرتے تھے، بجائے اپنی ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے کے، لوگوں کی خدمت کرنے کے، وہ اپنے لائف سٹائل کے اوپر اس کو ضائع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مغل امپائر جو اس وقت کے تھے انہوں نے اپنی دولت کو ہندوؤں میں اور سکھوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا خوش ہو کر، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیجا دولت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمان جو تھے وہ اس وقت ورکنگ کلاس تھے، ان کے پاس پہلے ہی لینڈ کم تھے، تو ان کے اوپر مزید ٹیکسیشن جو ہے وہ لگا دی گئی۔ ایک تو دیکھیں آپ نے ہندوؤں سے جزیہ ختم کر دیا، پھر مزید مسلمانوں کی پستی کا شکار یہ ہوئے کہ وہ ان کے اوپر ٹیکسیشن کو انکریز کر دیا گیا۔ تو کئی اور وجوہات بھی ہیں مغل امپائر کے ڈاؤن فال کی، لیکن بنیادی کئی وجوہات یہ بھی ہیں جو آپ پیپر میں ان کو بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ریسورسز کی، ٹھیک ہے، وہ لیول آف پروڈکٹیوٹی آف ممبرس کے اوپر ہونی چاہیے اینڈ ناٹ آن دی بیسس آف فیوریٹزم۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو مغل امپائرز ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ فیوریٹزم کا کلچر جو ہے یہ اینڈ ہونا چاہیے۔ جو آپ ہندوؤں میں سکھوں میں اپنی دولت تقسیم کر رہے ہیں یہ بالکل غلط پریکٹس ہے۔ یہ اگر آپ نے اپنی دولت کو تقسیم بھی کرنا ہے کسی سے خوش ہو کر، تو وہ اس کی لیول آف پروڈکٹیوٹی کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ کتنا قابل، کتنا کام کرنے والا ہارڈ ورکنگ انسان ہے، نہ کہ فیوریٹزم کی بیسس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں اور وہ بھی جو لیبر طبقہ ہے اس کو اچھے ویجز ملنے چاہیے۔ یعنی انہوں نے یہاں پر بات کی ہے رائٹ آف لیبرز کی، یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کو آپ ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ جو ہے وہ پے کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے لگژریس لائف سٹائل جو ہے اس کو فالو نہ کریں۔ یہاں پہ سمپلسٹی کا وہ میسج جنریٹ کرتے ہیں، جیسے مجدد علی ثانی نے بھی یہ کیا تھا کہ انہوں نے بات یہ شروع کی تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی لگژریس لائف سٹائل کو چھوڑ کر اپنی جو دولت ہے اس کو اسلام کی ٹیچنگ اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد وہ میسج جنریٹ کرتے ہیں ایکویلٹی کا، کہ یعنی سب لوگوں کو ایکویلٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ اب یہ جو فیوریٹزم کا کلچر ہے اس کو بیسیکلی اینڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔
Low taxation, since Muslim did not had good wages, taxation should not be imposed beyond their capacity. اور وہ یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو ٹیکسیشن زیادہ کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت وہ ایک لیبر طبقے سے بلانگ کرتے تھے مسلمان، اور ان کے پاس آلریڈی لینڈ کم تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر امپوز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ویجز نہیں ہیں، تو ان کے اوپر لو ٹیکسیشن یا تو امپوز کیے جائیں. تو یہ ان کے جو ہیں وہ اکنامک آپ کو سروسز ملتی ہیں. یعنی اکنامک سروسز میں سب سے پہلے تو دیکھیں ان کی لگژریس لائف سٹائل کو ہی کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو لو ویجز کے بجائے ان کے ویجز بہتر کریں، ان پہ ٹیکسیشن جو ہے اس کو کم کیا جائے، فیوریٹزم کی بیسس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور ایکوالٹی کا میسج دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل سروسز کیا ہیں شاہ ولی اللہ کی. شاہ ولی اللہ نے بیسیکلی اس وقت کے جو مغل امپائرز تھے ان کو بیدار کرنے کے لیے ان کو کئی لیٹرز لکھے، جس میں انہوں نے ان کے پولیٹیکل سسٹم کو، ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو، ان کے لگژریس لائف سٹائل کو کرٹیسائز کیا، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ بتایا کہ انہیں اپنی ریئل رسپانسبلٹیز کی طرف آنا چاہیے، جو کہ ان کی ورنہ ڈاؤن فال کا شکار بن جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بھی لیٹر لکھا، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ نے بیسیکلی احمد شاہ ابدالی کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جب مرہٹوں نے حملہ کر دیا تھا کہ وہ انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے. The third battle of Panipat turned the power of Marhatha and opened ways for the revival of Islam in subcontinent. اور یہ بیسیکلی احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ کے خط لکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے، جب مرہٹوں نے اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر، تو انہوں نے وہاں پر تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں ان کو ہرایا، جس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اسلام کے لیے، اس کے ریوائول کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہوئے. اب ایک اور بھی پارٹ کویشچن پیپرز میں آتا ہے، اگر آپ پاس پیپرز اٹھا کر دیکھیں، کہ احمد شاہ ابدالی اور شاہ ولی اللہ، ان کے بیسیکلی آپ کمپیئر کریں تو آپ کو ان میں کیا کمپیریزن نظر آتا ہے. تو اگر ہم غور کریں، احمد شاہ ابدالی بیسیکلی وہ بھی بلائنڈلی ریلیجن کو فالو کرنے کے اگینسٹ تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اجتہاد کریں، اجتہاد کا میسج جنریٹ کرتے تھے، شرک کے خلاف تھے وہ، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنے زوال سے بچنا چاہیے. وہ ریفارمز چاہتے تھے مسلمانوں کے پولیٹیکل سسٹم میں، اکنامک سسٹم میں، اسلام کی ٹیچنگز کو فالو کروانا چاہتے تھے. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں، یہ احمد شاہ ابدالی اور شاہ ولی اللہ، کیوں احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ کی بات مانی، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ ان وجوہات میں آپ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی شرک کے خلاف تھے، وہ اجتہاد کا وہ بھی میسج دیتے تھے، اور مسلمانوں کے ڈاؤن فال کو وہ بھی بیسیکلی پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. تو شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں، اگر آج کے لیکچر میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے ریویو سمرائز کروں، تو شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کا نام احمد قطب الدین، وہ اپنے ایک ریلیجیس فیملی میں دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے فادر نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی. انہوں نے قرآن و تعلیم کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں وہ اپنے گھر سے حاصل کی. جب ان کے فادر بیمار ہوئے تو انہوں نے اس مدرسے کی جو ہے وہ چارج سنبھالا، اور اس کے ڈفرینٹ برانچز ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اسٹیبلش کی، جہاں پر انہوں نے حنافی، شیعہ اور ڈفرینٹ مسالک کی تعلیمات جو ہیں وہ انٹر سیکٹ ڈس ہارمنی کو دور کرنے کے لیے بیسیکلی اسٹارٹ کی. ان کے دور میں بھی کئی طرح کی رانگ پریکٹسز اس وقت چل رہی تھیں. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کی سروسز کیا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اسلامک انٹرپریٹیشن دی تھی صوفیزم کی. انہوں نے برج کیا تھا گیپ کو صوفیز کے درمیان اور علماء کے درمیان، کہ کسی طریقے سے وہ سیم پیج پہ آئیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ہارمونیس فضا پیدا ہو. اس کے بعد مجدد علی ثانی کے جو ریلیجیس سروسز میں انہوں نے قرآن پاک کا پرشین میں ترجمہ کیا. پھر وہ سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اپنی پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز اسٹارٹ کی، جس میں اکنامک ریفارمز میں انہوں نے کرٹیسائز کیا لگژریس لائف سٹائل کو اپنے مغل امپائرز کے. ساتھ ہی ساتھ میں انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے اس دولت کو مسلمانوں کی زندگی کے مطابق گزاریں، اسلام کی زندگی کے مطابق گزاریں، اسلام کی پریولنس کے لیے گزاریں. مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ لو ٹیکسیشن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک لیبر طبقہ ہے، ان کے ویجز بہتر ہونے چاہیے. فیوریٹزم کی بیسس پہ پیسے نہیں ملنے چاہیے، بلکہ لیول آف پروڈکٹیوٹی کی بیسس پہ ہوں. ہندوؤں کے اوپر جو ہے وہ
ٹیکسیشن لینی چاہیے کیونکہ جزیہ اس وقت بند ہو چکا تھا. ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل سروسز کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے لیٹرز لکھے تھے وہاں پہ مغل امپائرز کو تاکہ وہ اپنا قبلہ درست کر سکیں, اسلام کی ٹیچنگز کی طرف واپس آ سکیں. احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے خط لکھا تھا تاکہ وہ مرہٹوں نے جو حملہ کر دیا تھا اس سے مسلمانوں کو بچا سکیں, جس کی وجہ سے تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں انہوں نے مرہٹوں کو ہرایا تھا اور وہاں پر مسلمان جو ہیں ان کی ریوائول کی ایک طرح سے فضا ہموار ہوئی تھی. تو آج کے کلاس میں ہم نے بیسیکلی شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھا ہے, جن کو ان کی خدمات کی وجہ سے ولی اللہ کا لقب دیا گیا تھا. اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.